बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद है। नवंबर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुमकिना तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो दी जा सकती है। बड़े जलसे और बड़े कन्वेंशन इवेंट जिरगे पीटीआई भी करने जा रही है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी चीजें होने जा रही हैं। महमूद खाना चिकज़ई के हवाले से हमने बात की पिछली वीडियो के अंदर भी कि उनको नामजद बाकायदा तौर पे कर दिया हुआ है, लेकिन ये नवंबर के महीने में दी जाने वाली मुमकिना कॉल जो है वो माजी की कॉल से कैसे मुख्तलिफ होगी। यानी इस नवंबर में जब पीटीआई बाहर निकलेगी तो क्यों मुख्तलिफ होगा, जो माजी में पीटीआई निकलती रही कैसे मुख्तलिफ होगा, और हुकूमत के लिए क्या चीजें जो हैं वो ज्यादा खतरनाक और चैलेंजिंग होंगी इस दफा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सदीक साहब, मुद्दा आपने सुन ही लिया, क्या फर्क है माजी की जो कॉल्स थी पीटीआई की और इस कॉल के अंदर? देखें, इसमें इतनी चीज़ें हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि इस बार लीड करने वाला वो शख्स है, वो लीडर है पीटीआई का, जिसकी सियासी पैदाइश ही पीटीआई में हुई है, जो पीटीआई का ब्रांड है, जिसने आंख पीटीआई में खोली है, जो यूथ में बहुत पॉपुलर है, जो स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये होगा कि ये बात तो हमें तो छोड़ें, नजम सेठी साहब ने कही है कि इमरान खान उनको इसलिए लाए हैं कि वो स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हैं और वो अगर कॉल देंगे तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। राना सनाउल्लाह ने बोला है कल एक प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा कि वो जब पिछली दफा पीटीआई आई थी तो वो जो जत्थे आए थे उन जत्थों को लीड करने वाला जो शख्स है वो अब वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा, तो इसलिए जो हम कहते हैं कि शुकूक व शुबहात इस वजह से बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, देखें, एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि लोग तो जितने अक्टूबर में निकले थे ना और नवंबर में निकले थे उतने लोग ही काफ़ी थे एक हुकूमत को गिराने के लिए, जितनी ये कमज़ोर हुकूमत है। लेकिन उस वक्त क्योंकि लीड अली अमीन गंडापुर कर रहे थे और उन्होंने बेवफाई की, उन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, तो इस बार वो भी नहीं होगा। सुहेल आफरीदी इमरान खान के साथ गद्दारी भी नहीं करेंगे। तीसरा ये है कि इस बार आप नोट करें कि पीटीआई का सोशल मीडिया पूरा मुतहिद खड़ा है सुहेल आफरीदी के पीछे। पीटीआई की तंजीम केपीके की और हुकूमत एक पेज पर है। पहले अली अमीन गंडापुर साहब किसी और पेज पे थे और तंजीम किसी और पेज पे थी। अच्छा, हालात ये थे कि जो तंजीम थी वो कुछ कह रही थी, अली अमीन गंडापुर साहब कुछ कह रहे थे। आप अगर पीटीआई के किसी बंदे से पूछें कि अक्टूबर और नवंबर में तंजीम को पता ही नहीं था कि अली अमीन गंडापुर साहब का प्लान क्या है, ऑन बोर्ड ही नहीं ले रहे थे तंजीम को। इस बार वो मामला नहीं है। फिर ओवरऑल असद चौधरी साहब, आप हालात देखें ना, सूरत हाल देखें, इकोनॉमी के आप हालात देख लें, महंगाई की आप सूरत हाल देख लें, आप किसानों के साथ जो इन्होंने किया। आप किसान कह रहे हैं कि 4500 रुपए फी मन आप अगर गंदम का रेट रखेंगे तो हम काश्त करेंगे, 600 रुपए फी मन अगर गन्ने का रेट रखेंगे तो हम गन्ना लगाएंगे, अगर 12,000 रुपए फी मन आप जो है वो कपास का रेट रखेंगे तो कपास हम काश्त करेंगे, वरना हम तो अफोर्डेबल नहीं है, हमारी लागत ज्यादा है और इनकम उस पर कम है, हम क्यों अपना नुकसान करें। तो आप देख लें कि देखें असद चौधरी साहब, इसको ब्रॉडर उसमें देखें जरा। पाकिस्तान का कोई एक शोबा इस वक्त ऐसा नहीं है जो 9 अप्रैल 2022 से आगे गया हो। पाकिस्तान का कोई एक तबका ऐसा नहीं है इस वक्त जो हुकूमत के इक़दामात से खुशहाल और खुश हो। आप ताजिर देख लें, आप किसान देख लें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट देख लें, आप तनख्वाहदार तबका देख लें। आप अभी बता रहे थे, वो अखबार में खबरें भी लगी हुई हैं कि तनख्वाहदार तबके ने बाकी सबसे ज्यादा टैक्स दिया है। ठीक है, आप अच्छा, वो बड़ा अहम है। 3 मुख्तलिफ कैटेगरी उसमें बताई गई कि होलसेल फरोख्त करने वाले, होलसेल के ऊपर चीजें बेचने वाले, रिटेलर्स, और फिर उस सबसे बढ़ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन सब का टैक्स मिला लिया जाए तो जो सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने टैक्स दिया है वो इससे डबल है, 2 गुना है। यानी ये वो शोबा जात है जहां से सबसे ज्यादा टैक्स की कलेक्शन होनी चाहिए थी, वहां से नहीं हुई। जो तनख्वाहदार तबका है वहां से निकाला जा रहा है। और पहली मरतबा सदीक साहब हमने देखा कि टैक्स अवाम की जेब से पैसा निकालने के लिए पेट्रोलियम लेवी की एक हद जो होती थी कि 70 रुपए से ज्यादा नहीं लेना, वो खत्म की गई। वो पेट्रोलियम के मद में जो टैक्सेस दिए जा रहे हैं वो एक अलग। और आपने अभी आपका शुक्रिया कि आपने ये जो अभी किसानों वाली खासतौर पर गंदम की बात की, अभी 2 रोज पहले हुकूमत ने जो है वो प्राइस फिक्स की है, उसको इमदादी भी कह रहे हैं अपनी तरफ से। हालांकि हुकूमत ने गंदम खरीदनी नहीं है, पॉलिसी स्टेटमेंट यही है कि गंदम हुकूमत ने नहीं खरीदी। 3500 रुपए फी मन हम रेट मुकर्रर उन्होंने कर दिया। तो जब मैंने कल हमने इसके ऊपर एक भरपूर सेगमेंट किया अपने प्रोग्राम में
ہم نے مختلف کسانوں سے جب پوچھا, مختلف لوگوں سے بات کی, تو بڑے حیران تھے لوگ. وہ کہہ رہے تھے کہ 3500 روپیہ فی من اگر گندم کی قیمت طے کی گئی ہے تو ہمیں کیا بچت ہوگی. یعنی ایک کسان جو ہے اس کے پاس اس کی جیب میں اگر 1,05,000 روپیہ موجود ہوگا, میں یہ ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے علاقے ہیں, جنوبی پنجاب کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, 1,05,000 روپیہ کسی شخص کی جیب میں ہوگا تو وہ 1 ایکڑ کاشت کر سکتا ہے, ورنہ وہ کاشت نہیں کر سکتا. وہ نہ کھاد ڈال سکے گا, نہ وہ پانی دے سکے گا, نہ وہ سپرے کر سکے گا, وہ بجائی نہیں کر سکتا. بیج جو ہے وہ لینے کی سکت نہیں ہے. تمام کسان پنجاب کے کوئی کسی علاقے میں آپ چلے جائیں, لوگوں سے پوچھیں کہ گندم کیسے بیج رہے ہیں, تو لوگ کسی نہ کسی سے ادھار پکڑ کے, کوئی جانور کھڑا ہوا ہے وہ بیچ کے, گھر کا زیور سونا بیچ کے لوگ گندم کا بیج اکٹھا کر رہے ہیں. ڈی اے پی کی قیمتیں ہوں, یوریا ہو, گوارا کھاد ہو, امونیم سلفیٹ ہو, سپریز ہوں, 6 پانی لگنے ہیں, یعنی اتنے اخراجات ہیں. 1,05,000 سے کم میں گزارا ہی نہیں ہے اس کا. تو فصل جو ہے اگر 3500 روپے من ہو بھی جائے گی تو کسان کو تو پھر اس میں جا کے اتنی بچت نہیں ہونی جو 1 مہینے کی کم از کم اجرت ہے ہمارے پاکستان میں, جو کہ لوگوں کو نہیں ملتی, اتنی بچت نہیں ہو رہی. اور جس کسان نے, جس غریب آدمی نے ٹھیکے کے اوپر زمین لے کے کاشت کرنی ہے, کسی کو حصے کے اوپر کاشت کرنی ہے, اور وہ تو بیچارہ اپنی کمر ہی توڑوائے گا, اس کے پاس تو کوئی حل نہیں ہے, اس کو تو کچھ نہیں بچنے والا. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں, بالکل آپ نے نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کیا ہے. یہ بہت اہم ایشو ہے. اچھا, سیلاب زدہ علاقوں میں جو 2 نمبری ہو رہی ہے, لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کو اس طرح سے مانے نہیں جا رہا, اس کی سروس ٹھیک نہیں ہو رہے, جو اصل ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی لسٹیں ٹھیک نہیں بن رہی, وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں پورے پاکستان اکانومی چل نہیں رہی, بے روزگاری آپ دیکھ لیں, غربت آپ دیکھ لیں, ہیلتھ کے ایشوز آپ دیکھ لیں. یہ بی ایچ کیوز بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, ٹھیکے پہ دینے جا رہے ہیں. اس سے پہلے اسکول جو ہے انہوں نے ٹھیکے پہ دے دیے ہیں. مطلب ہر طرف انہوں نے نا تباہی پھیر کے رکھ دی ہے حکومت نے. اچھا, ایک چیز اور آپ دیکھیں جس پہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ بات کر چکے ہیں کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ 19 نومبر کی بھی ان کی کال ہے, 22-23 نومبر کی بھی ان کی کال ہے. اور مرید کے واقعے کے اوپر سب سے زیادہ اگر کوئی جماعت بات کر رہی ہے تو وہ تحریک انصاف بات کر رہی ہے, وہ عمران خان بات کر رہے ہیں, عمران خان کی بہنیں بات کر رہی ہیں, کے پی کے گورنمنٹ بات کر رہی ہے, تنظیم بات کر رہی ہے, محمود خان اچکزئی بات کر رہے ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس بات کر رہے ہیں. تو وہ سینٹیمنٹس بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے, وہ لوگ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے. تو اس لیے اس بار اگر یہ نکلیں گے تو حالات بہت مختلف ہوں گے. اس بار یہ نکلیں گے تو یہ لیتھل کمبینیشن ہے. علامہ راجہ ناصر عباس, محمود خان اچکزئی, سہیل آفریدی, خرم ذیشان, یہ سارے یوتھ, نوجوان, اسٹوڈنٹ, مذہبی لوگ, اب مطلب ہر حوالے سے دیکھیں پچھلے 9 اپریل سے لے کے اور آج تک, یعنی اب آپ دیکھیں نا 2022, اب ایسے سمجھیں کہ ان کو جو ہے وہ 4 سال مکمل ہونے والے ہیں رجیم چینج کو. آپ مجھے بتائیں ان 4 سالوں میں, ان 4 برسوں میں کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو 9 اپریل 2022 سے آگے بڑھا ہو. کوئی ایک طبقہ بتا دیں, مثلا ریل اسٹیٹ والے کہہ دیں, کنسٹرکشن والے کہہ دیں کہ یار ہم عمران خان کے دور میں تو بڑے بدحال تھے, جب سے شہباز شریف آیا تو کیا کہنے, کیا بات ہے, بیرونی سرمایہ کاری بڑھ گئی ہو, 50 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے بیرونی سرمایہ کاری. یہی وجہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں, بلدیاتی الیکشن جو ہیں, اس کا سارا نظام بدلتے جا رہے ہیں, بدلتے پھر رہے ہیں, اس کو بار بار ڈیلے کرتے رہے. اب کہتے ہیں کہ جی وہ جماعتی بنیادوں کے اوپر ہم نے لوکل, یعنی جب یونین کونسل لیول پہ جو ہونے ہیں وہ کروانے نہیں, یعنی وہ جماعتی بنیادوں پہ نہیں ہوں گے. تو کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کسی نے ووٹ نہیں دینا, تو پھر وہی ہوگا کہ لوگ مقامی جیت کے آئیں گے, اور ضلعی کونسل اور وہ تحصیل لیول پہ جب بن رہے ہوں گے تو خرید کے لوگوں کو توڑ کے پھر اپنی حکومتیں بنائیں گے. یعنی اس قابل ہی نہیں ہے کہ عوام میں جا سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی ان کو مسئلہ اس لیے ہوگا, میرا نہیں خیال بلدیاتی الیکشن پہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ نہیں کروائیں گے, کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ گلی گلی میں نا الیکشن آفیسز کھل جاتے ہیں, کمپین ہو جاتی ہے گلی گلی, محلے محلے, ڈور ٹو ڈور, اور یہ اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک ایسی چیز کر دیں جس سے گلی محلے میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں. یہ نہیں کر سکتے. مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ کوئی بلدیاتی الیکشن جو ہے, ہاں یہ بھی نون لیگ کو ڈرانے کا ایک ہو سکتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرائیں تاکہ نون لیگ خوف زدہ ہو کہ یار یہ تو اختیارات صوبے سے نیچے چلے جائیں گے اور یہ تو ہمارے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل جائیں گی. میں بالکل کلیئر ہوں کہ کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے, بلدیاتی الیکشن یہ نہیں کروائیں گے, کیونکہ
چلیں یہ غیر جماعتی بنیادوں کے پر کروا لیں, تو کیا پی ٹی آئی پہلے سے نہیں نوز کر دے گی کہ ہمارے یہ لوگ ہیں؟ پی ٹی آئی تو کہہ دے گی بھائی مسئلہ تو نون لیگ کا ہے. کو کر لیا تھا ان کے لیے, اب کیا مشکل ہے؟ اچھا صدیق جان, تو نومبر کے احتجاج جو ہے وہ منفرد اس لیے ہوں گے کیونکہ نوجوان لیڈرشپ ہے, ٹی ایل پی والا کرائسس ہے, معیشت جو ہے ملک کی اس طرح کی ہے, عام آدمی بالکل پس چکا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف جیسی جو پی ٹی آئی کی خاص طور پہ تنظیمیں ہیں, کیونکہ مرکزی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تو جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے, یا جس کے نظریے کے پیچھے لوگوں نے نکلنا ہے, یا باقی ادھر ادھر کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اسی کے سائے کے اندر چلنا سب کی خواہش ہے آج کل کے چلے اور جا کے چلے, ٹھیک ہے جی زندہ نام رہے گا لوگوں کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایس ایف وغیرہ کے جو آج کل نوٹیفکیشنز ہو رہے ہیں, یوتھ ونگ دیکھ لیں اس کے نوٹیفکیشنز ہو رہے ہیں, یہی وجہ ہے نوجوان متحرک ہونے جا رہے ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیں سہیل آفریدی جو ہے نا وہ لے کے آئیں گے, وہ ٹیم لے کر آئیں گے جو مزاحمت کرنے والی ہے, جو لڑنے والی ہے, جو عمران خان کے لیے جان دینے والے ہیں. میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں, آپ نوٹ کریں, علی امین گنڈا پور صاحب تو حکومت جس طرح سے چلا رہے تھے پی ٹی آئی کو, تو وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے جو اصل جان نثار تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں جان نثارہ نے عمران خان کیمپ لگا رہا پشاور کے اندر کہ وہ جو عمران خان کے نام پہ جان دینے والے تھے انہوں نے صوابی کے اندر کیمپ لگائی رکھا. اب وہ نہیں ہے, سب متحد ہو گئے ہیں, سب ایک پیج پہ ہیں, سب پیچھے کھڑے ہیں سہیل آفریدی کے. سہیل آفریدی دیکھیں, سہیل آفریدی اس بار نکلیں گے تو ان کے مطالبات کیا ہوں گے؟ امن, مائنز اینڈ منرلز کے پی کے, افغان پالیسی وفاق کی جس کا خمیازہ کے پی کے بھگتتا ہے, عمران خان کی رہائی, 26 نومبر مرید کے. اب آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے مطالبات ہیں, کتنے بڑے مطالبات ہیں, کتنے سینٹیمنٹس ہوں گے اس کے ساتھ. تو میں بڑا مشکلات حکومت کے لیے نومبر میں دیکھ رہا ہوں. گو کہ میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ جب امریکہ کسی ملک کی حکومت کے ساتھ ہو نا تو اس حکومت کو گرانا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن بہرحال مشکلات تو ہیں اس حکومت کے لیے. جو ہے وہ حکومت کے لیے مشکل ہونے جا رہی ہیں, بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہیں. وہ علی امین گنڈا پور کی چونکہ آپ بات کر رہے تھے تو جاتے جاتے میں وہ اس پہ یہی کامنٹ کر لیتا ہوں کہ اب جب سے وہ گئے ہیں, حکومتی وزراء ہوں, ان کے رکین پارلیمنٹ ہوں, سینیٹرز ہوں یا ان کے اتحادی ہوں, سارے علی امین گنڈا پور کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں, اس کے حق میں قصیدہ گوئی کر رہے ہوتے ہیں, اور سب کو بڑی جو ہے نا شدت کے ساتھ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی خوبیاں اور وہ خود یاد آ رہے ہیں. تو یہ تازہ منظرنامہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نون لیگ والے ان کے حق میں آ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کی جو بچی کچی کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے وہ بھی بیچارے جتنا کر سکتے تھے اپنے اینڈ سے انہوں نے کیا جو ان کے بس میں تھا. تو ہر انسان کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. بہرحال بہت شکریہ ناظرین, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اسپیکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, کل ملیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 22 اکتوبر ہے اور دن ہے بدھ کا. منگل کو یعنی کل عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں. اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس میں 2 مزید خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. محمد مالک صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے, دعویٰ کیا ہے, خبر دی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. 26 آئینی ترمیم پہ میں بات نہیں کر سکا, جو سپریم کورٹ میں اندرونی لڑائیں چل رہی ہیں ان پہ میں بات نہیں کر سکا, اس پہ بھی جو ہے وہ بات کریں گے. پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کل جو ملاقات ہوئی ہے بہنوں کے ساتھ, اور باقی چیزیں تو ساری میں بتا چکا ہوں. میں نے کل پھر ایک اور چیز چیک کی کہ کیونکہ جو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آتا ہے اڈیالہ جیل میں, تو پارٹی کے کچھ ذمہ داران تک عمران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں تو وہ انسٹرکشنز میں نے چیک کیا کہ کون کون سی انسٹرکشنز خان صاحب تک پہنچی, خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کے معاملے میں, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور کابینہ کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ملاقات میں یہ شیئر کیا گیا کہ بیسٹر گور صاحب نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ عارضی طور پر 10 رکنی کابینہ اناؤنس کر دیں گے, لیکن جب عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے گی تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ان 10 میں سے بھی کس کو رکھنا ہے, کس کو نکالنا ہے, اور مزید کون کون سے وزراء جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو پیغام بھجوایا ہے کہ میری طرف سے آپ مکمل طور پر بااختیار ہیں. کابینہ کے حوالے سے آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کے پی کے میں, آپ میرے کپتان ہیں, آپ میری ٹیم کے کپتان ہیں, اور آپ جو بہتر فیصلہ کرنا سمجھتے ہیں وہ آپ کیجئے. میری طرف سے آپ مکمل طور پر بااختیار ہیں. میں نے پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب نے کوئی نام یہ بھی کہا ہے کہ اس کو لازمی رکھیں, اس کو لازمی رکھیں. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے,
کیونکہ اس حوالے سے میں آپ کو خبر پہلے دے چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے صرف جو ہے مزمل اسلم صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو لازمی رکھیں، اور پھر دوسری ملاقات میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں مکمل طور پہ سہیل آفریدی پہ چھوڑتا ہوں، اور پھر سہیل آفریدی صاحب کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مزمل اسلم صاحب کو وہ کابینہ میں شامل کریں گے، لیکن بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب ان کو کابینہ میں شامل نہیں کریں گے، اور سہیل آفریدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب بیرسٹر سیف صاحب کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب خود اڈیالہ سے اناؤنس کریں کہ بیرسٹر سیف کو میں کابینہ میں شامل کر رہا ہوں۔ باقی عمران خان صاحب نے جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کے حوالے سے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے، وہ خیر پارٹی پی ٹی آئی جب مناسب سمجھے گی وہ بتائے گی، کیونکہ اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس بار عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہا ہے کہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو آپ نے 8 فروری کے موقع پہ کی تھی، اور جن پی ٹی آئی کے کچھ 2-3 رہنماؤں کے دباؤ میں آ کے ایک فیصلہ جو ہونے جا رہا تھا 8 فروری کو نہیں ہونے دیا گیا تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اب وہ غلطی آپ نے نہیں دہرانی، اس حوالے سے پی ٹی آئی خود اناؤنس کر دے گی۔ اور باقی ایک تنظیمی عہدیدار نے خان صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے ذمہ داری سے ہٹانے لگے ہیں، عہدے سے ہٹانے لگے ہیں، تو اگر آپ مجھے ہٹانے لگے ہیں تو آپ حکم کیجئے، میں خود مستعفی ہو جاتا ہوں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان کو عہدے سے نہیں ہٹا رہا۔ یہ ہو گئی چیزیں۔ باقی محمد مالک صاحب نے بڑا ایک انکشاف کیا ہے، انالیسس دیا ہے، خبر دی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ محمد مالک صاحب کا بھی انالیسس یہ تھا کہ عمران خان صاحب اس لڑائی میں شدت لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک تو محمد مالک صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ، ظاہر ہے انہوں نے اشارتاً بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت میں انگیج تھے، انہوں نے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ذریعے بات چیت کے ذریعے کسی طرح سے معاملہ حل نہیں کریں گے تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ جب ہم ایریلیونٹ ہو جائیں گے اور پارٹی کی ینگ لاٹ آگے آ جائے گی، اور پھر وہ ینگ لاٹ وہ ہوگی جو ظاہر ہے آپ کی بات بھی نہیں سنیں گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ پریکٹیکلی اس وقت صوبے اور وفاق کے درمیان رابطے کٹ چکے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب ہر فورم پہ وفاق کے ساتھ انگیج تھے، آتے تھے، جاتے تھے، میٹنگ میں آتے تھے، اور محسن نقوی سے بہت زیادہ ملاقاتیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے محسن نقوی کی ہی بھیجی گئی گاڑیاں جو ہیں وہ واپس کی ہیں، اور ڈٹ گئے ہیں، اور سخت انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے بیان دیا، اور آپ کو وفاقی حکومت کے وزراء کی جو ہے وہ فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے، ان کے بیانات بھی نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے طلال چودھری میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور بیانات دے رہے ہیں۔ تو محمد مالک صاحب نے کہا کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ضمنی الیکشن جہاں پہ لڑنے ہیں وہاں پہ 30 سے 35 سال کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک کنفیوژن پیدا ہوگی، اس کو میں کلیئر کر دوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑے جائیں گے، تو اب یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ جہاں لڑنے ہیں؟ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ کے پی کے میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے خان صاحب نے پارٹی پہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں، باقی پنجاب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، اور یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے ضمنی الیکشن لڑنے بھی ہوئے تو وہاں پہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے پارٹی ورکر کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ اچھا، ابھی تک عمران خان کا پنجاب کے حوالے سے فیصلہ چینج نہیں ہوا، وہ وہی ہے کہ ہم نے ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، اور جہاں تک کے پی کے کا ہے تو وہاں پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ کے پی کے حوالے سے ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے، وہاں ہماری حکومت ہے، تو ادھر عمران خان نے بالکل کہا تھا کہ اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ کے پی میں الیکشن لڑنے ہیں تو وہاں پہ الیکشن لڑیں، جو میری انفارمیشن ہے۔ اگر اس کے بعد کو تبدیلی ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری یہی انفارمیشن تھی جو جب تک میں ان ساری چیزوں کو یہ خبریں آ رہی تھی اور کور کر رہا تھا کہ پنجاب کے حوالے سے عمران خان کا کیٹیگوریکل تھا کہ ہم کوئی ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ کے پی کے حوالے سے یہ تھا کہ ہاں پارٹی نے کہا کہ لڑنا چاہیے، تو عمران خان نے کہا کہ ہاں بالکل وہاں پہ لڑیں، کیونکہ وہاں پہ حکومت ہے، ظاہر ہے وہاں پہ آپ نے مختلف انداز سے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ محمد مالک صاحب نے کہا کہ عمر ایوب صاحب کی جو نشست ہے، جو وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں، کنوکٹ ہوئے ہیں، تو وہاں پہ عمر ایوب صاحب اپنی اہلیہ کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ نہیں، وہاں پہ آپ 30-35 سال کے کسی نوجوان کو ٹکٹ دیں، اور جو بالکل اگریسو ہو اور لوور مڈل کلاس ہو، مڈل کلاس ہو اور پولیٹیکل ورکر ہو۔ عمران خان پارٹی کا فیس جو ہے وہ مکمل طور پہ چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ وننگ ہارسز کو، پرانے پولیٹیشنز کو، روایتی پولیٹیشنز کو، بڑی عمر کے پولیٹیشنز کو ٹکٹ دینے کی بجائے، آگے لانے کے بجائے، اب مکمل طور پہ عمران خان جو ہے وہ ینگ لوگوں کو آگے لا رہے ہیں جو مزاحمت کر سکیں، جو بہت ہی شدید جو ہے وہ لڑائی کر سکیں۔ اس کے علاوہ محمد مالک صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کہیے، دعویٰ کہیے، خبر کہیے،
انہوں نے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہا کہ آپ مرید میں جو ہے وہ جلسہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ مرید میں تو ظاہر ہے وہ پارٹی نہیں کر سکتی, وہ جماعت نہیں کر سکتی اس وقت وہاں پہ جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ اور سانحہ ہوا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا محمد مالک صاحب کے کہ عمران خان صاحب اس حد تک معاملات میں شدت لانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو کہا کہ آپ مرید میں جلسہ کریں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اس لڑائی کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اب آئیے سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ میں ایک تو منصور علی شاہ صاحب اور منیر اختر صاحب نے جو لیٹر لکھا اس پہ آپ بڑی تفصیل سے سن چکے ہوں گے, میں اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا. سمپل ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا 18 اکتوبر کو, جس اجلاس میں ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں تبدیلی ہونی تھی. ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ جج جو ہے اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلیاں جو کر سکتی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے, جو ججز کے احتساب کا واحد آئینی فورم ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کون کون ہوتا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں 3 سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, چیف جسٹس پاکستان, اور 2 سینئر ترین ججز, اور 2 ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے سینئر ججز. اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور سپریم جوڈیشل کونسل وہ فورم ہے جس سے میں کسی جج کو اگر برطرف کرنا ہو, عہدے سے ہٹانا ہو, فارغ کرنا ہو, تو سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہٹا سکتی ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت جائی افریدی صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, منیر اختر صاحب ہیں, جسٹس علی نیلم ہے, اور جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں. تو یہ ہے اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ممبران ہے یہ ہیں. تو معاملہ یہ تھا کہ ججز کے ضابطہ اخلاق میں تبدیلی ہونی تھی. اس حوالے سے منصور علی شاہ صاحب اور منیر اختر صاحب نے لیٹر لکھا اس اجلاس سے پہلے, اور چیف جسٹس پاکستان کو کہا کہ آپ نے اگر اس میں یہ چیزیں لانی بھی ہیں تو آپ اس کی تشکیل نو کریں, اور اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو مت بٹھائیں, کیونکہ ان کا معاملہ سب جوڈیس ہے, ان کا معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے. ان کی ٹرانسفر کو اور ان کی سینیارٹی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیلنج کیا ہوا ہے. تو آپ اگر اتنا بڑا فیصلہ ان کے ووٹ سے کر دیں گے تو پھر کل کو یہ ہوگا کہ اگر یہ ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور یہ نہیں رہتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی نہیں بن سکتے تھے. تو آپ اتنا بڑا فیصلہ ایک ایسے شخص کے ساتھ مل کے کیسے کر سکتے ہیں جس کے مستقبل کے حوالے سے ہی ابھی ڈاؤٹس ہیں اور کلیئرٹی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو اس لیے عرض کیا تھا کہ یہ جو ایک تاثر بنا دیا گیا ہے کہ جسٹس جائی افریدی صاحب ڈوگر صاحب کے بہت خلاف ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈوگر صاحب کے خلاف ہیں. مطلب ڈوگر صاحب اب نہ ہوتے تو جسٹس جائی افریدی صاحب تو شاید یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلیاں کر ہی نہیں سکتے تھے. باقی جو ججز نے اعتراض اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کا میں تبدیلی کا معاملہ ہے یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں آپ لے کر گئے ہیں, وہ فورم نہیں تھا جہاں پہ آپ یہ معاملہ لے کر جا سکتے تھے, یہ غلط کیا. باقی انہوں نے کہا کہ اس میں 2003 کی جو قراردادیں ہیں, جو 2003 کے کوئی ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے جو مختلف احکامات جاری ہوئے تھے جو باقاعدہ طور پہ کوڈ آف کنڈکٹ میں شامل نہیں تھے, ان کو اب آپ نے شامل کر لیا ہے. اور وہ پرویز مشرف کے دور کی چیزیں تھیں جس کو اب آپ نے باقاعدہ طور پہ کوڈ آف کنڈکٹ کا حصہ بنا دیا ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا اس میں ویگ چیزیں ہیں, یعنی مبہم چیزیں ہیں, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ میڈیا سے بات نہیں کرنی, کیسے نہیں کرنی, کس طرح سے نہیں کرنی, پولیٹیکل بات نہیں کرنی. تو اب کون یہ فیصلہ کرے گا کہ پولیٹیکل بات کیا ہوگی, کون سی بات پولیٹیکل ہے, کون سی نہیں ہے, کیا اس کے حدود و قیود ہیں. تو یہ ساری ہیں. باقی انہوں نے اس میں لیٹر میں لکھا ہے کہ ادارے جو ہے وہ پاکستان میں کمزور ہو رہے ہیں, آلریڈی کمزور ہو چکے ہیں, جمہوریت کمزور ہو رہی ہے, عدلیہ کی آزادی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, چیف جسٹس جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ ججز جو اس وقت عدلیہ میں ہیں موسٹلی وہ ہیں جنہوں نے 2009 میں جو ہے وہ حلف اٹھایا, اور آپ ان پہ کوڈ آف کنڈکٹ کا نفاذ کر رہے ہیں 2003 والے کا. 2003 والے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا ہوا. تو یہ ساری بات انہوں نے لکھی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے اب چیزیں کیا ہوتی ہیں. لیکن بہرحال جائی افریدی صاحب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, وہ اپنی من مرضی منشا سے جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو اس وقت حکومتی تمام اداروں کی سپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل ہے. اور ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے انٹرویو آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, یعنی وہ ججز کو آزادانہ کام کرنے دیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں بننے دیں گے. اچھا, اور نہیں بننے دیا گیا. تیسرا جو ٹاپک ہے ہمارا, باقی چوتھے میں تو کچھ اور خبریں وہ بات کریں گے.
بہت بات ہو رہی ہے کہ کیا فل کوٹ بنے گی یا نہیں بنے گی. دیکھیں مجھے تو فل کوٹ بنتی ہوئی بالکل نظر نہیں آ رہی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جو 8 رکنی بینچ ہے جس میں یہ دلائل ہو رہے ہیں کہ فل کوٹ بننی چاہیے, اس میں امین الدین خان صاحب ہیں, جمال خان منتقل صاحب, محمد علی مظہر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, حسن رضا رضوی صاحب, مسرت ہلالی صاحبہ, شاہد بلال حسن صاحب اور نعیم اختر اغوان صاحب ہیں. ان میں سے صرف عائشہ ملک صاحبہ ہیں جنہوں نے جس کیس میں وہ بیٹھی ہیں اس میں وہ فیصلے دیے ہیں جو موجودہ حکومت کو بالکل پسند نہیں آئے اور ان کے اگینسٹ تھے وہ. لیکن امین الدین خان صاحب ہو, جمال خان منتقل صاحب, محمد علی مظہر صاحب, مثلا امین الدین خان صاحب نے ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ دیا. مخصوص نشستوں میں انہوں نے کہا کہ ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. جمال منتقل صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ قاضی فائزہ کے ساتھ ہر کیس میں ان کا ساتھ دیا, اور انہوں نے مخصوص نشستوں میں بس یہ کہا کہ اتنی سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دیں, باقی نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا میں بانٹ دیں. وہ اس وقت کیونکہ انہوں نے اس طرح سے کیلکولیشن ان کے اوپر ان کے بارے میں تاثر ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کیلکولیشن کی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جتنے ووٹ ضروری تھے اتنے ہی انہوں نے کہا سیٹیں حکومت کو دے دیں, باقی پی ٹی آئی کو دے دیں. محمد علی مظہر صاحب جو ہیں مخصوص نشستوں میں انہوں نے پہلا فیصلہ منصور علی شاہ صاحب وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ دیا تھا, پھر انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کر لیا اور انہوں نے بھی کہا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. ملٹری کورٹس میں بھی انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے حق میں دیا. ججز سینیارٹی میں بھی انہوں نے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز کے خلاف دیا اور جسٹس جوگر کے حق میں دیا. عائشہ ملک صاحبہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے تمام فیصلے انہوں نے بالکل اپنے حلف کے مطابق دیے ہیں, آئین کے مطابق دیے ہیں, اور پاکستان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کے مفاد کے مطابق دیے ہیں. حسن رضا رضوی صاحب نے مخصوص نشستوں میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا, ملٹری کورٹ میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا. مسرت ہلالی صاحبہ نے مخصوص نشستوں میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا, اور انہوں نے ملٹری کورٹس والے کیس میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا. شاہد بلال حسن صاحب نے 5 ججز والے کیس میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا اور ملٹری کورٹس میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا. نعیم اختر اغوان صاحب جو ہیں یہ مخصوص نشستوں میں بھی انہوں نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا, اور ملٹری کورٹس میں بہرحال انہوں نے ڈائسینٹ کیا, لیکن وہاں پہ ڈائسینٹ کی کوئی ان کی میٹر نہیں کرتی کیونکہ وہاں پہ حکومت کے ووٹ جو ہیں وہ پورے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ان پہ بات کر لیتے ہیں. کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 4500 روپے فی من اگر گندم کا ریٹ نہیں طے کیا جائے گا تو وہ گندم کاشت نہیں کریں گے. گنے کا ریٹ اگر 600 روپے فی من نہیں طے کیا جائے گا تو وہ گنا کاشت نہیں کریں گے. کپاس 12000 روپے فی من اگر ریٹ نہیں طے کیا جائے گا تو وہ کپاس جو ہے وہ کاشت نہیں کریں گے. اس وقت بہت کرائسس ہے, کسانوں کا بہت نقصان ہو گیا, حکومت کے اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک کوشش تھی کہ 3 غیر معروف پارٹیوں کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا نام اور انتخابی نشان دے دیا جائے, وہ معاملہ ناکام ہو گیا اور بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ انہوں نے جا کے جن جماعتوں کی جانب سے درخواست آئی تھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو جا کے کہہ دیا کہ ہم نے تو درخواست ہی نہیں دی, اور اس پہ پھر ممبر جو پنجاب کے ہیں الیکشن کمیشن کے بابر حسن بھروانہ, انہوں نے تو کہا کہ اس کی فرانزک ہونا چاہیے کہ درخواست کیسے آئی, کس طرح سے آئی, یہ کیسے لگ گئی. لیکن ممبر بلوچستان جو ہے انہوں نے راستہ دیا ان کو کہ آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ درخواست واپس لے لیں. چینی جو ہے وہ 220 روپے تک ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت فروخت ہو رہی ہے, اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 250 روپے تک اس کا ریٹ جو ہے وہ جا سکتا ہے. شہباز شریف صاحب عسکری قیادت کے ساتھ آئندہ ہفتے پھر جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں,